अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको नहायती तफसील के साथ ये बयान करूँगी कि कुर्बानी किन पर वाजिब है, कौन कौन कुर्बानी कर सकता है, आया बाप अपने बेटे की तरफ से, बेटा अपने बाप की तरफ से कुर्बानी कर सकता है या कि नहीं। और नाज़रीन, ये भी बताऊंगी कि मुसाफिर पर कुर्बानी जायज़ है या कि नहीं। और शहर और गांव में कुर्बानी का टाइम अलग भी हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी। नाज़रीन, उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मियाँ और बीवी दोनों में से कुर्बानी किस पर ज्यादा जायज है, कि शोहर ज्यादा कुर्बानी का हकदार है या कि बीवी ज्यादा हकदार है। उसके अलावा नाज़रीन, मैं ये भी बताऊंगी कि किस किस जानवर की कुर्बानी दी जा सकती है और उसकी कितनी कितनी उम्र होनी चाहिए। और उसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊंगी जो जानवर किसी वजह से माजूर हो, यानी किसी का थोड़ा बहुत कान कटा हुआ हो या किसी की टांग में कोई मसला हो या उसके जिस्म में कोई मसला हो, जैसे खारिश हो, तो उस जानवर की कुर्बानी की जा सकती है या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी। और नाज़रीन, कितना गोश्त खुद खाना चाहिए और कितना गोश्त लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने हमसायों में या अपने जानने वालों में और गरीब और फुकरा में कितना गोश्त बांटना चाहिए, आज की इस वीडियो में ये भी होगा। वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, हर साहिब निसाब, आकिल, बालिग, मुकीम मुसलमान के ज़िम्मे कुर्बानी करना वाजिब है। कुर्बानी वाजिब होने का निसाब वही है जो सदका फितर के वाजिब होने का निसाब है, यानी जिस आकिल, बालिग, मुकीम मुसलमान मर्द या औरत की मलकियत में कुर्बानी के अय्याम में नाज़रीन उनके ज़िम्मे में अगर इखराजात करने के बाद जरूरत से ज्यादा इतना सामान या माल मौजूद हो जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो या इससे जायद हो, ख्वाह जरूरत से जायद माल नकदी हो या सोना चांदी हो या माल तिजारत हो या किसी और शक्ल में हो, तो ऐसे मर्द और औरत पर कुर्बानी वाजिब है। अब नाज़रीन, इसकी डिटेल में आपको बयान कर देती हूँ। तफसील अगर बयान करते हैं तो इसकी ये होगी नाज़रीन कि चंद सूरतों में कुर्बानी करना वाजिब है। जैसे अगर किसी ने कुर्बानी की मन्नत मानी हो तो इस पर कुर्बानी करना वाजिब है। नाज़रीन, दूसरी सूरत ये है कि अगर किसी शख्स ने मरने से पहले कुर्बानी की वसीयत की हो और इतना माल छोड़ा हो कि उसके तहाई माल से कुर्बानी की जा सके, तो इसकी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। इसके अलावा नाज़रीन, जिस शख्स पर सदका फितर वाजिब है, इस पर कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना भी वाजिब है। लेकिन जिस शख्स के पास रिहायशी मकान, खाने पीने का सामान, इस्तेमाल के कपड़ों और रोजमर्रा की इस्तेमाल की दूसरी चीजों के अलावा 52.5 तोला चांदी की मालियत का नकदी रुपया माल तिजारत या दीगर सामान हो, इस पर कुर्बानी करना वाजिब है। मसलन अगर एक शख्स के पास 2 मकान हैं, एक मकान इसकी रिहाइश का है और दूसरा खाली है, तो इस पर कुर्बानी करना वाजिब है। जबकि इस खाली मकान की कीमत 52.5 तोला चांदी की मालियत के बराबर हो। और दूसरी नाज़रीन कि एक मकान में वो खुद रहता हो या दूसरा मकान किराए पर उठाया है, तो इस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अलबत्ता अगर इसका जरिए मौश यही मकान का किराया है तो वो भी जरूरियात जिंदगी में शुमार होगा और इस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं होगी। नाज़रीन, अगर किसी के पास 2 गाड़ियां हैं, एक आम इस्तेमाल की है और दूसरी जायद, तो इस पर भी कुर्बानी वाजिब है। किसी के पास 2 प्लाट हैं, एक उसके सुकूनती मकान के लिए है और दूसरा जायद, तो अगर इसके दूसरे प्लाट की कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, तो इस पर कुर्बानी वाजिब है। नाज़रीन, औरत का महर मुअज्जल अगर इतनी मालियत का हो तो इस पर भी कुर्बानी वाजिब है, या सिर्फ वालिदैन की तरफ से दिया गया जेवर और इस्तेमाल से ज्यादा कपड़े,
نصاب کی مالیت کو پہنچتے ہوں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر ایک شخص ملازم ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ سے اس کے اہل و عیال کی گزر بسر ہو سکتی ہے، پس انداز نہیں ہو سکتی، اس پر قربانی واجب نہیں، جبکہ اس کے پاس کوئی اور مالیت نہ ہو۔ ناظرین، اگر ایک شخص کے پاس زرعی اراضی ہے جس کی پیداوار سے اس کی گزر اوقات ہوتی ہے اور وہ اس کی ضروریات میں سے سمجھی جائے گی، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر ایک شخص کے پاس ہل جوتنے کے لیے بیل اور دودھیاری گائے بھینس کے علاوہ اور مویشی اتنے ہیں کہ اس کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک شخص صاحب نصاب نہیں، نہ قربانی اس پر واجب ہے، لیکن اس نے شوق سے قربانی کا جانور خرید لیا تو قربانی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ صحیح قول کے مطابق بچے اور مجنون پر قربانی واجب نہیں، خواہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اب میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ قربانی کا صحیح وقت کون سا ہے، کس وقت قربانی کرنا صحیح ہے۔ ناظرین، بقر عید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک کی شام یعنی غروب آفتاب ہونے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے۔ ان دنوں میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، لیکن پہلا دن افضل ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ ناظرین، شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر کسی نے عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو یہ گوشت کا جانور ہوا، قربانی نہیں ہوگی۔ البتہ دیہات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، عید کے دن صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ اگر شہری آدمی خود تو شہر میں موجود ہے مگر قربانی کا جانور دیہات میں بھیج دے اور وہاں صبح صادق کے بعد قربانی ہو جائے تو درست ہے۔ ناظرین، ان 3 دنوں کے دوران رات کے وقت قربانی کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر کوئی مسافر اپنے وطن کو پہنچ گیا ہو یا اس نے کہیں اقامت کی نیت کر لی ہو اور صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔ ناظرین، جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اس کے لیے ان دنوں میں قربانی کا جانور ذبح کرنا ہی لازم ہے۔ اگر اتنی رقم صدقہ خیرات کر دے تو قربانی ادا نہیں ہوگی اور یہ شخص گنہگار ہوگا۔ جس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی اور ان 3 دنوں میں اس نے قربانی نہیں کی تو اس کے بعد قربانی کرنا درست نہیں۔ اس شخص کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور قربانی کے جانور کی مالیت صدقہ خیرات کر دینی چاہیے۔ ناظرین، ایک شخص نے قربانی کا جانور باندھ رکھا تھا مگر کسی عذر کی بنا پر قربانی کے دنوں میں ذبح نہیں کر سکا تو اس کا اب صدقہ کر دینا واجب ہے، ذبح کر کے گوشت کھانا درست نہیں۔ ناظرین، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا مستحب ہے، لیکن جو شخص ذبح کرنا نہ جانتا ہو یا کسی وجہ سے ذبح نہ کرنا چاہتا ہو، اسے ذبح کرنے والے کے پاس موجود رہنا بہتر ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ دل میں نیت کر لینا کافی ہے، اور بعض دعائیں جو حدیث پاک میں منقول ہیں اگر کسی کو یاد ہو تو ان کا پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین، کسی دوسرے کی طرف سے اگر کوئی نیت کرنا چاہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ کر سکتا ہے یا کہ نہیں۔ ناظرین، قربانی میں نیت جائز ہے، یعنی جس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے اگر اس کی اجازت سے یا حکم سے دوسرے شخص نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو جائز ہے، لیکن اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم کے بغیر شریک کیا گیا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ آدمی کے ذمہ اپنی اولاد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اولاد بالغ اور مالدار ہو تو خود کرے۔ ناظرین، اسی طرح مرد کے ذمہ بیوی کی جانب سے قربانی کرنا جائز نہیں۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہو تو اس کے لیے الگ قربانی کا انتظام کیا جائے۔ ناظرین، جس شخص کو اللہ نے توفیق دی ہو
وہ اپنی واجب قربانی کے علاوہ اپنے مرحوم والدین اور دیگر بزرگوں کی طرف سے بھی قربانی کرے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ہم پر بڑے احسانات اور حقوق ہیں۔ اللہ نے گنجائش دی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، مگر اپنی واجب قربانی لازم ہے، اس کو چھوڑنا جائز نہیں۔ اب ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ قربانی کن جانوروں پر جائز ہے۔ ناظرین، بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ ناظرین، گائے اور بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ سب کی نیت قربانی یا عقیقے کی ہو، صرف گوشت کھانے کے لیے حصہ رکھنا مقصود نہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی نیت بھی صحیح نہ ہو تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ کسی نے قربانی کے لیے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں شریک کر لیں گے، اور بعد میں دوسروں کا حصہ رکھ لیا تو یہ درست ہے۔ لیکن اگر گائے خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی، بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت تھی، تو اب دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، تو یہ دیکھیں کہ آیا اس شخص کے ذمہ قربانی واجب ہے یا کہ نہیں۔ اگر واجب ہے تو دوسروں کو بھی شریک کر سکتا ہے، مگر بہتر نہیں، اور اگر اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے تو دوسروں کو شریک کرنا درست نہیں۔ ناظرین، اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا ہو اور دوسرا خرید لیا، پھر اتفاق سے پہلا بھی مل گیا، تو اگر اس شخص کے ذمہ قربانی واجب تھی تب تو صرف ایک جانور کی قربانی اس کے ذمہ ہے، اور اگر واجب نہیں تھی تو دونوں جانوروں کی قربانی لازم ہوگی۔ ناظرین، بکری اگر 1 سال سے کم عمر کی ہو یا ایک ہی دن کی کمی ہو تو اس پر قربانی کرنا درست نہیں۔ پورے سال کی ہو تو درست ہے، اور گائے یا بھینس پورے 2 سال کی ہو تو قربانی درست ہوگی، اس سے کم عمر کی ہو تو درست نہیں، اور اونٹ پورے 5 سال کا ہو تو قربانی درست ہوگی۔ ناظرین، بھیڑ اور دمبے کے متعلق بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر 6 مہینے سے زائد کا ہو اور اتنا فربا یعنی موٹا تازہ ہو کہ پورے سال والے بھیڑ دمبوں کے درمیان چھوڑا جائے تو فرق معلوم نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر کچھ فرق معلوم ہوتا ہو تو قربانی درست نہیں۔ ناظرین، جو جانور اندھا یا کانا ہو، یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زائد جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ ناظرین، جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہو، 4تھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہے مگر اسے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر چلنے میں 4تھے پاؤں کا سہارا لیتا ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی واجب نہیں۔ اگر چلنے میں 4تھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ ناظرین، اگر جانور اتنا دبلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو، اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر ایسا دبلا نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا اور فربا ہو اسی قدر قربانی اچھی ہے۔ ناظرین، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ دانت جھڑ گئے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں۔ ناظرین، جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کان تو ہوں مگر چھوٹے ہوں اور اس کی قربانی درست ہے۔ ناظرین، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ اگر سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اور صرف اوپر سے خول رہا ہے، اندر کا گودا باقی ہے، تو قربانی درست ہے۔ اگر جڑ ہی سے نکل گئے ہیں تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ ناظرین، جس جانور کے خارش ہو تو اگر خارش کا اثر صرف جلد تک محدود ہے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، اور اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو اور جانور اس کی وجہ سے لاغر اور دبلا ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔
اگر جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب ایسا ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہیں، تو اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے، اور اس شخص کے ذمہ قربانی واجب نہیں تھی تو اسی جانور کی قربانی کرتے۔ ناظرین، جانور پہلے تو صحیح سالم تھا، مگر ذبح کرتے وقت جو اس کو لٹایا تو اس کی وجہ سے اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا ہو تو اس کا کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قربانی کے گوشت کی۔ ناظرین، قربانی کا گوشت اگر کئی آدمیوں کے درمیان مشترک ہو تو اس کو تقسیم کرنا جائز نہیں، بلکہ خود احتیاط سے تول کر برابر حصہ کرنا درست ہے۔ اگر کسی کے حصے میں سر اور پاؤں لگا دیے جائیں تو اس کے وزن کے حصے میں کمی جائز ہے۔ ناظرین، قربانی کا گوشت خود کھائے، دوست احباب میں تقسیم کرے، غریب مسکینوں کو دے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب عزیز و اقارب کو ہدیہ دینے کے لیے، اور ایک ضرورت مند ناداروں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ الغرض کم سے کم تہائی حصہ خیرات کر دے، لیکن کسی نے تہائی سے کم گوشت خیرات کیا، باقی سب کھا لیا، عزیز و اقارب کو دے دے، تب بھی گناہ نہیں۔ ناظرین، قربانی کی کھال اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتا ہے، کسی کو ہدیہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو فروخت کر دیا تو اس کے پیسے نہ خود استعمال کر سکتا ہے، نہ کسی غنی کو دینا جائز ہے، بلکہ کسی غریب پر صدقہ کر دینا واجب ہے۔ ناظرین، قربانی کی کھال کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ قربانی کے کھال کے پیسے مسجد کی مرمت میں یا کسی اور نیک کام میں لگانا جائز نہیں، بلکہ کسی غریب کو ان کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔ ناظرین، قربانی کی کھال یا اس کی رقم کسی ایسی جماعت یا انجمن کو دینا درست نہیں جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ مستحقین کو نہیں دیں گے، بلکہ جماعتی پروگراموں مثلا کتابوں اور رسالوں کی طباعت اور اشاعت یا شفا خانوں کی تعمیر، کارکنوں کی تنخواہ وغیرہ میں خرچ کر دیں گے، کیونکہ اس رقم کا کسی فقیر کو مالک بنا دینا ضروری ہے۔ البتہ ایسے ادارے کو دینا درست ہے جو واقعی مستحقین میں تقسیم کرے۔ ناظرین، قربانی کے جانور کا دودھ نکال کر استعمال کرنا یا اس کی پشم اتارنا درست نہیں، اگر اس کی ضرورت ہو تو وہ رقم صدقہ کر دینی چاہیے۔ قربانی کے جانور کی جھول اور رسی بھی صدقہ کر دینی چاہیے۔ ناظرین، قربانی کی کھال یا قربانی کا گوشت اجرت پر دینا جائز نہیں، اسی طرح امام یا مؤذن کو بطور اجرت دینا بھی درست نہیں۔ ناظرین، چند غلطیوں کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ طاقت نہ ہونے کے باوجود شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں۔ لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی، یعنی محض دکھاوے کے لیے قربانی کرنا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ درست ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں، جس سے واجب حقوق فوت ہو جائیں۔ ناظرین، بہت سے لوگ محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کر لیتے ہیں، اگر عبادت کی نیت نہ ہو تو ان کو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر ایسے لوگوں نے کسی اور کے ساتھ حصہ رکھا ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ناظرین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی ہو جانا کافی ہے، اس لیے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال اپنی طرف سے قربانی کر لی اور 1 سال بیوی کی طرف سے کر دی، 1 سال لڑکے کی طرف سے اور اگلے سال لڑکی کی طرف سے، اور 1 سال مرحوم والد کی طرف سے اور 1 سال مرحومہ والدہ کی طرف سے۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہو ان میں سے ہر ایک کی طرف قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا میاں بیوی اگر دونوں صاحب نصاب ہوں تو دونوں کی طرف سے 2 قربانیاں لازم ہیں۔ اسی طرح اگر باپ بیٹا دونوں صاحب نصاب ہوں تو خواہ اکٹھے رہتے ہوں، ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی واجب ہے۔ ناظرین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی عمر بھر میں 1 دفعہ کر لینا کافی ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ جس طرح زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہر سال واجب ہوتا ہے، اسی طرح ہر صاحب نصاب پر بھی قربانی ہر سال واجب ہے۔ بعض لوگ گائے یا بھینس میں حصہ رکھ لیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کے حصے رکھے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں،
یہ بڑی غلطی ہے۔ اگر 7 حصے داروں میں سے ایک بھی بے دین ہو اور اس نے قربانی کی نیت نہیں کی بلکہ محض گوشت کھانے کی نیت کی تو سب کی قربانی برباد ہو گئی۔ اس لیے حصہ ڈالتے وقت حصہ داروں کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے۔ ناظرین، میری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، آپ کا ٹائم بہت زیادہ قیمتی ہے جو کہ لے رہے ہوں۔ ناظرین، ابھی بتانا تو بہت کچھ تھا لیکن اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔